बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अफसोसनाक खबर के साथ कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी वो एक फ़िज़ाई हादसे में शहीद हो गए हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब ईरानी मीडिया ने उसकी तस्दीक कर दी है। मेरा ख्याल है आपने जो है वो मुलाहिज़ा कर ली होगी, तो इसलिए एक रोज़ा शोक का ऐलान भी किया गया है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी परचम जो है वो सरनगू रहेगा। बहरहाल हम ईरान के साथ और ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं और अपनी ताज़ियत पेश करते हैं। ये तफसील आपके सामने रखनी है सदर इब्राहिम रईसी की इस वीलॉग में। इसके अलावा जो है वो वीरेंद्र केजरीवाल, ये आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं, दिल्ली के वज़ीर आला हैं, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम कराया दिल्ली में और ये बहुत मकबूल हैं। इनके साथ क्या हुआ है और इन्होंने क्या कहा है ये आपके सामने रखना है। और पहला हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया होगा, अगर मुलाहिज़ा नहीं किया तो ज़रूर करें कि वो कौन था, गुलाम का बेटा सबुक्तगीन, फिर महमूद गजनवी। आज उसका दूसरा पार्ट सोमनाथ का मंदिर, ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक नया सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये आपको बताना है सोमनाथ किस तरह फतह हुआ, उसकी डिटेल, और फिर ये कि सुल्तान महमूद गजनवी के जो मज़ार के दरवाजे हैं वो कौन उखाड़ के ले गया, वो कौन ले गया, और अब वो कहाँ पे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले वन एंड ओनली प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी शहीद, वो शहीद हो गए। अब सवाल ये है कि 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 प्रोटोकॉल के हेलीकॉप्टर थे और एक हेलीकॉप्टर जो है वो सदर का था। सदर का हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है। मौसम तो तीनों हेलीकॉप्टरों के लिए एक जैसा था और सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं। ये जो हेलीकॉप्टर था ना, ये बेल नामी हेलीकॉप्टर था, और पाकिस्तान के एविएशन के एक्सपर्ट कैप्टन आसिम कहते हैं कि ये इतना महफूज हेलीकॉप्टर था कि अगर इसका इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन इसका फौरन काम शुरू कर देता है, और जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो गिरने नहीं पाता। फिर वो कह रहे थे कि इस हेलीकॉप्टर में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि ये कभी भी नहीं गिरता, ये रोटेट, यानी जिस तरह वो बिल्कुल पतंग नहीं आती यानी ज़मीन पर कि तमाम मामलात जो है वो बिगड़ जाएं हेलीकॉप्टर के, फिर भी इसमें जो है वो रोटेशन प्रोग्राम होता है एक, वो जो है वो पायलट उस पे लगा देता है हेलीकॉप्टर को, और हेलीकॉप्टर उस तरह आता है जिस तरह जो है वो पतंग आती है। और मज़े की बात कि बेल हेलीकॉप्टर को जहां भी उसे स्पेस मिले, आपको पता है हेलीकॉप्टर को कितनी स्पेस जो है ना वो चाहिए होती है, चाहे वो पहाड़ी इलाका भी हो, हम मान लेते हैं कि उसे ज़रा सी भी अपनी स्पेस मिल जाए तो वो उसी रिदम में आकर जो है वो बैठता है। यानी इतना महफूज ये बेल हेलीकॉप्टर है। जाहिर है प्रेसिडेंट के पास था, और फिर वो प्रेसिडेंट जिसने हाल ही में इजराइल पे हमला किया हो, और वो प्रेसिडेंट जो मुज़ाहमत की अलामत हो, और वो प्रेसिडेंट जो ईरान का सदर हो, यानी ये कि कोई किसी लुगड़ मुल्क का या आप कहें कि IMF के ग़ुलामों का या उनका ना हो, और अपनी बात मनवाता हो, ये उनका सदर था इब्राहिम रईसी। तो बहरहाल ये जो है वो कैप्टन जो है आसिम के मुताबिक कि इसके क्रैश होने के कतई तौर पे इम्कानात नहीं है, और सवाल ही पैदा नहीं होता हेलीकॉप्टर क्रैश न करता। उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन उन्होंने ये दिया कि हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ था जिसने जो ब्लास्ट हुआ है। दूसरा उनका जो है ना वो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर को मिसाइल दागा गया है, ये उन्होंने दूसरी प्रिडिक्शन की है। जाहिर है वो पेशगोई कर सकते हैं। और तीसरी पेशगोई उन्होंने की है कि हेलीकॉप्टर को ड्रोन किया गया है, यानी हेलीकॉप्टर जो है वो ड्रोन हमला हुआ है उस पर। और उन्होंने फौरन मिसाल दी, आपको याद होगा कमांडर ईस्टर्न कमांड कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की,
جنرل سرفراز علی بالکل اسی طرح شہید ہوئے تھے۔ سرفراز علی کے ساتھ جو ہے وہ 2 ہیلی کاپٹر موجود تھے، یعنی ٹوٹل 2 تھے، ایک میں لیفٹیننٹ جنرل صاحب تھے اور ایک ہیلی کاپٹر پروٹوکول کا تھا، تو ان کا ہیلی کاپٹر بھی وہ بالکل ان میں بھی یہ سارے سسٹم موجود تھے، ان کا ہیلی کاپٹر بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوا۔ لیکن یہاں پہ جب پہنچے تو کیپٹن ریٹائرڈ جو ہے نا عاصم کو وہ فوراً ٹوک دیا گیا اور ان کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف کر دی گئی۔ ابھی وہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی والے اس کی وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ ان کو ظاہر ہے ٹوک دیا گیا اور موضوع جو ہے وہ پھر گیا۔ بہرحال انہوں نے یہ سملیرٹی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ملبہ ہے نا اس کا ہیلی کاپٹر کا، بیل ہیلی کاپٹر کا ملبہ کبھی بھی نہ بکھرتا، جس طرح ملبہ بکھرا ہے، جس طرح کہیں پہ ٹیل پڑی ہے، پرزے دور دور چلے گئے ہیں، تو ان کے مطابق یہ کریش نہیں ہے۔ یعنی اگر اس طرح آ کر وہ کہیں پہ بیٹھتا اور نیچے جگہ نہ ہوتی تو اس کے پروں کو نقصان پہنچتا، اس کی باڈی پہ کوئی نقصان پہنچتا، اس کو خراشیاں آ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ لیں نا جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بالکل آرام سے آ کر جو ہے نا وہ جگہ ڈھونڈتا، لیکن یہاں تو ہر طرف ہیلی کاپٹر کا ملبہ بکھرا پڑا ہے اور جو ہے نا وہ ہیلی کاپٹر بالکل جو ہے نا وہ تباہ ہو گیا ہے، جبکہ ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جو معاملہ بھی ہے، ایران نے اس پہ سرکاری رد عمل دیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ اگر یہ شواہد ملے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی دشمن قوت ملوث ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس کا سخت جواب دیں گے، اس کا سخت ری ایکشن آئے گا، یہ ایران کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پہ نگاہ دوڑائیں نا، تاریخ یہی ہے، تاریخ یا تو رجیم چینج آپریشن سے بھری ہوئی ہے کہ رجیم چینج آپریشنز کیے جاتے ہیں، حکومتیں ہٹوا دی جاتی ہیں، اور ہمارے جیسا ملک یہاں پہ ہر دوسرا بندہ، سیاست کی بات کر رہا ہوں یا ادھر جو ہے نا شیطان پورے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پہ آپ کو بکو ملے گا، اس کو مال چاہیے، اس کو ڈالر چاہیے، جس صورت میں ہوں، جو کام آپ ان کو کہیں وہ پھر دلالوں کا کردار ادا کرتے ہیں اور پورا تعاون کرتے ہیں، ان کو ڈالر چاہیے ہوتے ہیں۔ اور پھر جہاں پہ آپ کو سودے بازی والا نہ ملے، ہمیں ایران سے اور ایرانیوں سے پوری امید ہے اپنے سے زیادہ کہ وہاں پر کسی نے سودا بازی سے انکار کر دیا ہوگا اور انہوں نے رجیم چینج آپریشن کی بات ہی نہیں سنی ہوگی، اور پھر جو آخری راستہ ہوتا ہے اس کا انتخاب کیا گیا اور صدر رئیسی کو جو ہے وہ کریش کیا گیا۔ یعنی یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کی آپ مزید، ابھی تو میں نے 2-3 خصوصیات آپ کو بتائی ہیں، اس ہیلی کاپٹر میں اتنی خصوصیات تھیں، آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دی سیفسٹ ہیلی ان دی ورلڈ اس کو کہا جاتا ہے، جو بیل ہیلی کاپٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپرٹس کے مطابق اس میں باقاعدہ بلیک باکس ہوتا ہے، وہ بلیک باکس جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اس سے بھی کافی معلومات وہ حاصل کی جا سکتی ہیں، مکالمہ کیا ہوا، باتیں کیا ہوئی، جو ہے وہ پائلٹ نے کوئی بات کہی یا وہ جو مسافر تھے انہوں نے کوئی مکالمہ کیا جو ہے وہ پائلٹ کے ساتھ، یہ سارا کچھ بلیک باکس میں محفوظ ہوگا۔ اور پھر کیپٹن عاصم کے مطابق کہ جب روٹیشن پہ ہیلی کاپٹر کو لگایا جاتا ہے تو پائلٹ کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ریڈار سے رابطہ کرے، انہیں کوئی پیغام دے، ان سے پیغام رسانی کرے یا ان سے کوئی ہدایات لے، کیونکہ یہ جو روٹیشن پالیسی ہوتی ہے اس میں پائلٹ پوری طرح انوالو ہوتا ہے، پائلٹ کا پورا کردار ہوتا ہے، اور پائلٹ کی جو حالت ہے وہ اس قسم کی نہیں ہوتی جب وہ روٹیشن پہ لگاتا ہے ہیلی کاپٹر کو کہ وہ کسی سے بات کر سکے۔ بہرحال یہ چند جو ہے نا وہ تفصیلات تھی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمیں دلی افسوس ہوا ہے، یقین کریں ابراہیم رئیسی صاحب کا ابھی کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے، بڑے خوبصورت روشن چہرہ، اور پھر انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا، یہ بعد میں بات باہر نکلی کہ وہ پاکستانی قوم سے خطاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے لینوں کا، یہاں کے خبیثوں کا، یہاں کے لانتیوں کا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا۔
کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب کوئی اس قسم کی بات نہ کر دیں کہ ان کا سارا پروگرام بڑھ جائے۔ بہرحال یہ خواہش وہ دل میں لے کر ہی چلے گئے۔ بہرحال وہ پاکستانی عوام سے، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ پاکستانی عوام سے محبت کرتے تھے، وہ پاکستانی عوام کو اپنا سمجھتے تھے، اس لیے وہ پاکستانی عوام سے خطاب کرنا چاہتے تھے۔ میری عمر کے بندوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ بل کلنٹن ایک روزہ دورے کے لیے پاکستان آئے تھے۔ اس وقت پرویز مشرف جو ہے وہ صدر تھے اور بل کلنٹن پرویز مشرف سے ملے ہی نہیں تھے، وہ صدر اس وقت رفیق تارڑ سے ملے تھے، اور بل کلنٹن کو جو ہے وہ قوم سے یعنی پاکستانی قوم سے خطاب کرنے دیا گیا تھا۔ وہ خطاب یوٹیوب پہ موجود ہوگا۔ بل کلنٹن نے پاکستانی جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا تھا، لیکن ایک مسلمان لیڈر کو، ایک مسلمان اتنے پائے کے لیڈر کو، ایک اپنے خیر خواہ کو، ایک اپنے دوست کو، ایک اپنے جو ہے نا غمخوار کو وہ خطاب نہیں کرنے دیا گیا، باوجود میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ وہ ویسے بھی دبنگ آدمی ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں، کیونکہ یہ بھی خبریں آئیں کہ جو ہے وہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے نا وہ عمران خان سے ملیں گے، جو ان کے ملنے کی خواہش ہے، کیونکہ عمران خان نے ایک دو دورے کیے ایران میں، اور عمران خان کافی قریب سمجھے جاتے ہیں ایران کے، اور ایران بھی عمران خان کو بہت قدر کی نگاہ سے جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ بہرحال ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ابراہیم رئیسی کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، اور ان کے اہل خانہ کو وہ صبر و تحمل جو ہے نا وہ عطا کرے، اور ہم ایرانی لوگوں اور ایرانی حکومت کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ بہرحال اس پہ جو مزید تفصیل آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ان کا ہیلی کاپٹر بہت زبردست تھا۔ اس کے بعد وریندر کیجریوال یہ عام آدمی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اس پارٹی کا نشان جھاڑو ہے۔ یہ پارٹی بالکل جو ہے نا یہ ڈپلیکیٹ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ فوٹو کاپی ہے، یا ری پلے ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ بالکل اس شخص کا مذاق اڑایا گیا، اس شخص کی پارٹی کے نام کا مذاق اڑایا گیا، اس شخص کی پارٹی کا نشان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن اس شخص نے وہ سٹیٹس کو توڑا انڈیا میں، اور اس نے مودی اور اینڈ کمپنی کو لوہے کے چنے چبوائے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں ابھی پچھلے دنوں کہ حکومت اس سے کتنی نالاں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وریندر کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی برصغیر میں یہ ایک لعنت ہے نا، یعنی وہ جو ہے نا یہاں عمران خان دیکھیں، عمران خان جیل میں، وریندر کیجریوال کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب یہ دلیل سے بات نہیں کر سکتے، جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے، میں برصغیر کی بات کر رہا ہوں، تو یہ طاقت پہ اتر آتے ہیں، اور ہمارا تو کلچر بھی یہی ہے۔ وریندر کیجریوال کو گرفتار کیا گیا، بہرحال پھر ان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، وہ باہر آئے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس نے دہلی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ دہلی کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ جو انڈیا کا دارالحکومت ہے دہلی، اس کو ایک سٹیٹ کا درجہ حاصل ہے، جس طرح ہمارے ہاں صوبوں کو حاصل ہے۔ تو اس طرح وریندر کیجریوال جو ہے یہ چیف منسٹر ہیں دلی کے۔ اب آپ اندازہ کریں، جمہوریت تو ہوئی نا کہ دلی میں وزیر اعظم نریندر مودی بیٹھا ہے بی جے پی کا، بھارتیہ جنتا پارٹی کا، اور وہاں پہ حکومت ہے وریندر کیجریوال کی۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت، اور یہ تعریف ہے جمہوریت کی۔ بہرحال وریندر کیجریوال نے ایسے منصوبے جو ہے وہ شروع کیے لوگوں کے لیے کہ لوگ ان کے دیوانے ہو گئے۔ ویسے بھی بہت صاف ستھرے پولیٹیشین ہیں، بہت سادہ پولیٹیشین ہیں۔ اب جو یہ عام آدمی پارٹی ہے، یہ مختلف جگہ پہ وہ بی جے پی کو ڈینٹ ڈال رہی ہے، بی جے پی کو خراب کر رہی ہے کئی سیٹوں پہ۔ تو پھر ان کے پاس جو حل تھا وہ انہوں نے گرفتار کر لیا، ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال وریندر کیجریوال اب خبروں میں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو تعارف بتایا۔ وہ اس لیے خبروں میں آئے ہیں کہ کیجریوال نے کہا ہے وہاں پہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ بی جے پی یا انڈینز حکومت وہ حشر کرنا چاہتی ہے یا وہ حشر کرنا چاہ رہی ہے جس طرح پڑوسی ملک میں عمران خان کے ساتھ ہوا۔
عمران خان کو گرفتار کیا گیا، عمران خان پر مقدمے بنائے گئے، عمران خان کی پارٹی توڑی گئی۔ یہ وریندر کیجریوال نے کہا۔ عمران خان سے حد تک کہ پارٹی سمبل چھین لیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا ہو۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ ماتھے پہ لگا داغ اپنی قبر میں لے کر جائے گا، اور جسٹس منیر کی جگہ لوگ اس کی مثالیں دیا کریں گے۔ تو یہ بھی قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ طاقتوروں نے کیا۔ تو کیجریوال نے کہا کہ عمران خان سے نشان بھی چھین لیا گیا، لیکن اس نے جیل میں بیٹھ کے پاکستان میں الیکشن جیت لیا۔ یہ وہ زناٹے دار تھپڑ تھا جو یہاں کے کرتاؤں دھرتاؤں کے منہ پہ وہ کیجریوال نے مارا وہاں دلی میں۔ وہاں پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی صرف پاکستان میں نہیں، باہر بھی ہر کسی کو پتہ ہے۔ اس لیے نہ کوئی ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی ان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ لوگوں کے نمائندے ہیں ہی نہیں۔ اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بات بات پہ کیوں لاٹھیاں مارتی ہے یہ ڈائن، یہ پنجاب والی، وکیلوں کو، صحافیوں کو، لوگوں کو۔ وہ اصل تو یہی غصہ ہے نا، کسی نے ووٹ ہی نہیں دیے۔ یہ تو اور خوبیاں تھیں کہ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہے، یا اس کا وہ پالشیا چاچا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے۔ یہ خوبیاں بعض لوگوں میں ہوتی ہیں، یعنی یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یعنی یہ بوٹوں کے ساتھ ایسے ایسے کرتب کر سکتے ہیں، یعنی صاف کرنا، چمکانا، زبان سے چمکانا، شو شائنر سے چمکانا، چیری بلاسم سے چمکانا، اس کو گلے میں لٹکا لینا، اس بدبودار بوٹ میں منہ ڈال لینا، اندر سے زبان کے ساتھ چمکانا، اور بہت ساری چیزیں چمکانا بوٹ کی، یعنی کونے کھدرے، یہ ان کو آتا ہے۔ اور یہ جب سے جنرل جیلانی سے انہوں نے شروع کیا، تو وریندر کیجریوال نے یہ زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے، وہ جو انہوں نے 70 ارب روپیہ خرچ کیا، انہوں نے جو وہ سارا ڈرامہ کیا 8 فروری کو، وہ وریندر کیجریوال نے بھی ایکسپوز کر دیا۔ یہاں تو لوگ کرتے رہتے ہیں، صحافی بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وریندر کیجریوال نے بھی کہا ہے کہ عمران خان وہ جیل میں ہونے کے باوجود، مقدمے ہونے کے باوجود، اس سے تو انتخابی نشان نہیں چھینا گیا نا، یعنی کیجریوال سے۔ اس کی پارٹی میں جو جبری طلاقیں نہیں کرائی گئی، بی جے پی میں جائیں، یہ تو اتنا تو وہ بھی نہیں گرے نا۔ ہندو ہو کر جو گو موتر جو ہے نا وہ ڈرنک کرتے ہیں اور سپ کرتے ہیں، اتنا تو وہ بھی نہیں گرے نا جتنا یہ گرے ہوئے ہیں۔ اتنا تو نہیں گرے وہ کہ وہ کیجریوال سے جھاڑو چھین لیں، وہ کیجریوال کی پارٹی میں جبری طلاقیں کرائیں۔ میں عمران خان کی مذمت کرتا ہوں، 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور میں علیم خان کے پاس جا رہا ہوں۔ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، میں عمران خان کی مذمت کرتا ہوں، اور میں پاک صاف ہو کے نون لیگ میں جا رہا ہوں۔ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، اور میں عمران خان سے اختلاف کرتا ہوں، اور میں اس پارٹی میں جا رہا ہوں دودھ کے اوپر فوارے مار کے۔ یہ گھٹیا پن تو بی جے پی نے بھی نہیں کیا نا، اور نہ وہ کریں گے۔ ویسے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت نہیں ہے، ویسے کمینہ آدمی ہے، گھٹیا آدمی ہے مودی، بالکل جھوٹا آدمی ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ جی میں فقیر ہوں اور میں یہ ہوں، انتہائی مکار آدمی ہے۔ تو یہ بہرحال وہاں پہ انہوں نے کیجریوال کے ساتھ کیا ہے، اور کیجریوال نے ہمارے کرتاؤں دھرتاؤں کے کان کے نیچے وہ لگائی ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ پھر جب تم حیا نہ کرو تو کچھ بھی کرو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ اپنی مستی میں مست رہیں۔ آج ہمارا آخری حصہ ہے سلطان محمود غزنوی۔ پہلا حصہ اگر آپ نے ملاحظہ نہیں کیا تو آپ ملاحظہ کر لیں۔ بیسیکلی ایک ترک غلام کا بیٹا، سبکتگین کا بیٹا، سبکتگین الپتگین کا گورنر تھا، اور پھر الپتگین نے اپنی بیٹی سبکتگین کو دی، وہاں سے محمود غزنوی پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے وہ پہلا حصہ آپ نے ضرور ملاحظہ کرنا ہے پارٹ 1۔ آج اس کا پارٹ 2 میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور بہت ساری تاریخی چیزیں، یعنی ایک تو ناول ہوتے ہیں نا، اور ایک ویسے وہ جو سنسنی ہوتی ہے۔ یہ آخری حصہ ہے، اور میں فیکٹس چند وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سومناتھ کا مندر کیا تھا، وہاں پہ کیا ہوا، اور پھر خاص بات کہ سلطان محمود غزنوی کے جو مزار کے دروازے ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ محمود غزنوی نے منت مانی تھی
کہ اگر اس کی سلطنت میں بالکل امن قائم ہو گیا تو وہ ہندوستان میں بت پرستوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے منت۔ لہذا امن ہوتے ہی محمود غزنوی نے ہندوستان پر پہلا حملہ اگست 1001 میں 1001 میں کر دیا۔ اس حملے میں اس نے پشاور کے نزدیک ایک اپنے پرانے دشمن راجہ جے پال کو شکست دی۔ یہ اس کے باپ کے دور سے ان کا دشمن تھا اور ان کی بڑی جنگیں ہوئیں۔ اس کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے 16 ہار ملے جن کی قیمت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس دور میں 1001 میں 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی ملی۔ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں۔ اس جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بھٹنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ پہلی دفعہ اس نے راجہ جے پال کو زندہ پکڑ لیا جو اس کے باپ کے دور سے ان کو پریشان کر رہا تھا۔ مگر سلطان نے حسب معمول یہ کہہ کر ایک بار پھر راجہ کو آزاد کر دیا کہ وہ خراج ادا کرے۔ پہلے بھی آپ پچھلا پارٹ سن لیں، پہلے بھی یہ ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب جے پال رہائی پا کر واپس پہنچا تو وہ اس کے گلے میں شرمندگی کا طوق تھا۔ اس نے ایک عجیب و غریب کام کیا۔ اس نے خود کو چتا میں زندہ جلا کر خودکشی کر لی، یعنی اس نے خود کو زندہ آگ لگا دی، کیونکہ بہت دفعہ اس کو شکستیں ہو چکی تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہ ہوئی۔ اس کے بیٹے اننت پال اور پھر نواز سے جے پال ثانی بھی کئی دفعہ محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں انہوں نے بھی، لیکن ہر بار شکست ان کا مقدر ٹھہری، یعنی جے پال کی طرح۔ ان میں سے سب سے بڑی جنگ ایک بار پھر پشاور ہی کے قریب ہوئی۔ 1008 میں اننت پال نے تمام ہندوستانی ریاستوں کو متحد کر کے محمود غزنوی سے جنگ شروع کی۔ اننت پال کی درخواست پر اجین، گوالیار، کنوج، دلی، اجمیر، کالنجر کے راجاؤں کی فوج جمع ہو گئی، یعنی یہ ساری ریاستوں کی۔ اس فوج کے لیے بہت سامان اور دولت بھی چاہیے تھی، اس کے لیے بہت جتن کیے گئے، یہاں تک کہ ہندو عورتوں نے اپنے سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلایا اور پگھلا کر اس فوج کے حوالے کر دیے۔ پشاور کے قریب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو محمود غزنوی نے اپنی فوج کی بہت کم تعداد کو دیکھتے ہوئے اپنے کیمپ کے ارد گرد خندق کھود لی۔ 40 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں، 40 دن تک۔ اصل میں محمود غزنوی کی چال تھی کہ اتنی بڑی فوج تھی جو ہے اننت پال کے پاس کہ وہ اخراجات کرتے رہیں، وہ تنگ آئیں 40 دن، اور پھر اتنی بڑی فوج، تیر چلا نہ تلوار، نیزے اچھلے نہ خون بہا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یعنی 40 دن تک۔ لیکن 41ویں روز جب وہ تھک گئے، تھوڑے تنگ آ گئے، تھوڑے اکتا گئے، غزنوی فوج کے 6000 تیر اندازوں نے ہندوستانی فوج پر تیروں کی بارش کر دی۔ اب تھکے ہوئے، ڈی مورال، اور ان پہ تیروں کی بارش۔ لیکن اس پہلے حملے کا بڑا سخت جواب ملا۔ پہلے تو ہندوستانی فوج نے تیر اندازوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، اور پھر انہوں نے خندق پار کر لی جو محمود غزنوی نے کھدوائی تھی، اور غزنوی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ اب ہندوستانی فوج کا پلڑا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بھاری ہو رہا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت بھی جاتے، مگر پھر ایک حادثے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اچانک ایک آفت آ پڑی، یہ وہ آفت ہے۔ کس طرح؟ راجہ اننت پال جس ہاتھی پر سوار تھا وہ تیروں کی بارش اور کان پھاڑ دینے والے شور و غل سے خوف زدہ ہو کر، یعنی وہ ہاتھی خوف زدہ ہو کر بے قابو ہوا۔ آپ تاریخی جنگیں پڑھیں نا
تو یہ ہاتھی، ان ہاتھیوں نے فائدے سے زیادہ نقصان کیا اکثر جنگوں میں۔ پھر بھی راجہ اور بادشاہ ان کو لے آتے تھے اپنا غرور دکھانے کے لیے، تکبر دکھانے کے لیے۔ یہاں اننت پال کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور پھر جدھر منہ آیا اس طرف بھاگ کھڑا ہوا ہاتھی۔ راجہ کے ہاتھی کو میدان سے باہر بھاگتے دیکھ کر ہندوستانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس وقت علم اور راجہ جو سربراہ بس جو ہی نا وہ نظر پڑتی کہ وہ بھاگ رہا ہے، وہ گر گیا ہے، تو بس چاہے جتنی بھی آپ کے پاس بڑی فوج ہو، جتنی مضبوط فوج ہو، اب تاریخ لکھتی ہے کہ یہ اتنی بڑی فوج تھی، اگر یہ اسی ٹیمپو میں جنگ جاری رکھتی تو یہ محمود غزنوی کو اکھاڑ دیتی۔ لیکن جب انہوں نے اننت پال کے ہاتھی کو دیکھا جدھر جا رہا ہے ساری فوج اس کے پیچھے، اور ویسے بھی ہندو تھے، ہندوؤں کے ایمان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، وہ بھی بھاگ نکلی اور میدان جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے پشاور کا یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ اس تاریخی فتح کے بعد محمود غزنوی نے ہندوؤں کے مقدس شہروں نگر کوٹ، تھانسر اور دوسرے شہروں پر حملہ کیا جو مذہبی طور پہ ہندو مقدس مانتے تھے، اور ان کو تخت و تاراج کر دیا۔ اس نے مندروں سے سونے چاندی کے بت اور ہیرے جواہرات جمع کر کے غزنی بھیج دیے۔ محمود غزنوی کو یعنی اینشنٹ ہسٹری میں، قدیم تاریخ میں، وہ ون آف دی رچسٹ رولر کہا جاتا تھا، کہ جتنے محمود غزنوی کے پاس وسائل تھے، جتنا اس کے پاس سونا تھا ٹھوس حالت میں، جتنے اس کے پاس دینار تھے، اس وقت کی کسی سلطنت کے پاس بھی نہیں تھے۔ اور اس کی وجہ وہ انڈیا کے 17 حملے تھے، اور اس کی وجہ انڈیا کے وہ مندر تھے جو اس طرح عورتوں کے زیوروں سے بھرے ہوتے۔ تھانسر میں تو 2 لاکھ افراد، اب اندازہ کریں 2 لاکھ افراد کو غلام بنا لیا گیا اس دور میں۔ اسی طرح کنوج میں بھی 20 روز تک تباہی و بربادی کا کھیل جاری رہا، اور پھر یہ مال غنیمت ہوتا ہے، تلوار کا حق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں غزنی میں ایک بار سلطان نے پنجاب سے لائے گئے سونے کے تخت پورے قیمتی پتھر اور زیورات عوام کے سامنے پیش کیے، اور دیکھنے والوں کے چہروں پر حیرتوں کے سمندر تھے جب انہوں نے ذخیرہ دیکھا۔ محمود غزنوی نے ان علاقوں کے علاوہ کشمیر پر بھی حملہ کیا تھا۔ میر محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کشمیر کی تمام عظیم الشان دولت کو سمیٹ لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور بھی کیا۔ یہ لطیف صاحب لکھتے ہیں۔ 1119 میں سلطان نے ہندوستان میں اپنی فتوحات کی تفصیلات بغداد کے خلیفہ القادر باللہ کو بھی بھیجی۔ خلیفہ نے شہر کے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ کارنامے سنائے۔ اس وقت خلافت عباسیہ تھی، عباسی خلیفہ تھا، اور شہر میں خوشی منائی گئی۔ عباسی خلیفہ نے محمود غزنوی کو امین الملت یعنی ملت اسلامیہ کا امانت دار اور یمین الدولہ یعنی ریاست کا سیدھا ہاتھ کے خطابات دیے۔ یہ خلیفہ نے جب ساری خبریں خلیفہ کو ملی تو انہوں نے یہ خطاب دیے، جبکہ انعام میں شاہی لباس بھی بھیجا محمود کے لیے۔ اس کے 2 سال بعد محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے، یہ بڑی تاریخی حقیقت ہے، اس کا نام بدل دیا، اور اس کا نام اس نے محمود پور رکھ دیا لاہور کا، یعنی یہ ذہن میں رہے محمود پور لاہور کا۔ لیکن ظاہر ہے یہ نام زیادہ چلا نہیں، لاہور ہی رہا۔ ہاں، اس کا جو تھا مشہور غلام ایاز، جسے اس نے لاہور کا حاکم بنایا تھا، اپنے مشہور غلام ایاز کو حاکم بنایا تھا، اس نے بہت نام کمایا۔ ایاز کی قبر لاہور کے علاقے رنگ محل میں موجود ہے۔ کبھی اگر آپ رنگ محل جائیں، لاہور جائیں، تو وہاں پہ ایاز کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا تو یہ وہی ایاز ہے، یہ وہی ایاز ہے جس نے شہر میں ایک قلعہ بنوایا اور شہر کے چاروں طرف وہ دیوار قائم کی اور دروازے تعمیر کیے۔ یہ ایاز نے کیا۔
لیکن یاد رہے یہ قلعہ اور دیوار یہ والی نہیں جو آج قائم ہے، یہ مغلوں نے بنوایا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے غلام ایاز کا لاہور میں وہی دور تھا جب حضرت داتا کے نام سے لازوال عزت پانے والے صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری افغانستان سے لاہور تشریف لائے تھے۔ یعنی علی حجویری بھی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی افغانستان سے آئے تھے، لیکن ان سب سے اہم اور یادگار واقعہ وہ ہے جس کے لیے سلطان محمود غزنوی کو تاریخ نے یاد رکھا، اور وہ کون سا واقعہ ہے؟ اور وہ واقعہ تھا سومناتھ مندر پر حملے کا واقعہ۔ یہ موجودہ بھارت کا علاقہ کاٹھیا واڑ گجرات ہے، یعنی موجودہ جہاں پہ یہ جو مودی کو گجرات کا قصائی کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا اس نے قتل عام کرایا، یہ وہی گجرات ہے۔ اور اس کی ساحلی پٹی ہے یہ والی، بھارت کا ساحلی پٹی ہے، یہیں اسی ایریے میں وہ مشہور زمانہ سومناتھ کا مندر تھا گجرات میں، جس پر 1240 میں سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا تھا۔ 1240 میں سلطان غزنی سے نکلا اور اجمیر کو اجاڑتا ہوا آگے بڑھا، راستے کے تمام قابل ذکر قلعوں کو فتح کرتا۔ وہ 2 سال میں، یعنی غزنی سے سومناتھ پہنچنے میں سلطان کو 2 سال لگے، یعنی وہ 2 سال میں سومناتھ کے دروازوں کے سامنے پہنچا، 2 سال میں۔ اور ان کی شہرت بھی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ مندر کے دروازے سندل کی لکڑی کے بنے ہوئے تھے، سندل کی لکڑی جس سے خوشبو آتی ہے، اور ان کی شہرت بھی دروازوں کی مندر ہی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ سومناتھ ہندوؤں کا بہت مقدس اور بہت بڑا مندر تھا۔ اس کی محافظ راجپوت فوج تھی، اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ اس فوج نے سلطان کے حملوں کا 3 دن تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور سلطان کو مندر میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کو اتنے مضبوط دفاع کی توقع نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے مندر تھا، راجپوتوں کی فوج تھی اور ایمان دو پہ لگا ہوا تھا، اس لیے جب اس نے فتح کی کوئی صورت نہ دیکھی، یہ سننے والا ہے، تو گھوڑے سے اتر گیا۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ اس نے لشکر کے سامنے خدا کو سجدہ کیا، اللہ سے مدد کے لیے دعا مانگی اور دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیل ابو الحسن کا ہاتھ تھاما اور ایسا نعرہ بلند کیا کہ ساری فوج میں جوش کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ قلعے پر ٹوٹ پڑے۔ یعنی پورے لشکر کے سامنے اس نے خدا کو سجدہ کیا، اور پھر اس کا بڑا جوشیلا اور بڑا وہ قابل اعتماد جنرل تھا ابو الحسن، اس کا ہاتھ پکڑ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا۔ پھر پورا وہ سجدے کی وجہ سے پورا لشکر وہ جوش میں آ گیا۔ اس حملے میں 5000 راجپوت سپاہی مارے گئے۔ جب یہ حملہ ہوا، جو بچے وہ کشتیوں میں سمندر کے راستے فرار ہو گئے۔ ساتھ ہی سمندر تھا، کشتیاں پہلے تیار کری تھی۔ سومناتھ کا تاریخی شہر اور مندر محمود غزنوی کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ یعنی وہ اصل میں یہ بھاگتے بہت جلد تھے۔ آپ کسی بھی مسلمان جرنیل کی، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، محمود غزنوی ہیں، طارق بن زیاد ہیں، خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں نا تو ان کا جو مخالف لشکر ہے وہ بہت جلد بھاگتا ہے، وہ مزاحمت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ 5000 راجپوت مرے ہیں، پوری انڈیا کی فوج وہاں پہ رانگا سانگا اس کی قیادت میں متحد تھی، اور وہ پہلے کشتیاں تیار کری تھی، وہ نکل گئے پتلی گلی سے، اور اب سومناتھ سامنے تھا۔ تاریخ فرشتہ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس سے متعلق ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے، وہ یہ کہ محمود غزنوی نے ایران کے صوفی بزرگ سلطان محمد شیخ ابو الحسن خرقانی، بڑے مشہور بزرگ ہیں صوفی، کی چادر ہاتھ میں لے کر دعا کی تھی۔ یعنی جب وہ مزاحمت ہو رہی تھی نا اور مندر فتح نہیں ہو رہا تھا، اس وقت کی بات ہے، دعا کی تھی۔ اسے
सोमनाथ में फतह तो मिल गई, अगली बात इससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी रात कहते हैं महमूद गजनवी ने ख्वाब में शेख अबुल हसन खरकानी को देखा। उन्होंने कहा, ए महमूद, तूने मेरी चादर की आबरू रेजी की है। अगर तू इस छोटी सी फतह के बजाय तमाम गैर मुस्लिमों के इस्लाम ले आने की दुआ करता तो वो भी कबूल हो जाती उस वक्त। यानी तुमने सिर्फ मांगा तो सोमनाथ मांगा और सोमनाथ की फतह मांगी, जो बहुत छोटी चीज थी। बहरहाल जब सुल्तान सोमनाथ के मंदिर में दाखिल हुआ तो उसके सामने एक 9 फुट ऊंचा मुजस्मा नस्ब था। ये सबसे बड़ा बुत था, 9 फुट। सुल्तान ने गुर्ज की ज़रब से उसकी नाक तोड़ दी पहले। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि बुत के 2 टुकड़े गजनी रवाना किए जाएं। एक को जामे मस्जिद की दहलीज पर फेंक दिया जाए और दूसरे को इसके महल के सदर दरवाजे पर रख दिया जाए। मंदिर के बरहमन भागते आए। उन्होंने इस बुत को बचाने के लिए सुल्तान को बहुत बड़ी मिकदार में सोना देने की पेशकश की। अब सुनना है। इस पर महमूद गजनवी ने अपना ये मशहूर जुमला कहा था कि वो तारीख में बुत फरोश नहीं बल्कि बुत शिकन कहलाना चाहेगा। बुत फरोश नहीं कि उसने बुत बेच दिए थे, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए बुत शिकन कहलाना चाहूँगा। चुनाचे उसके हुक्म पर बुत को तोड़ दिया गया, जिसमें अब सुने इतने हीरे जवाहरात निकले जितना वो ऑफर कर रहे थे। जितना वो कह रहे थे ना, उनको तो पता था कि असल गेम क्या है। उस बुत में इतने हीरे जवाहरात थे जो ब्राह्मणों की पेशकश से ज्यादा थे। जी, गजनी के अलावा इस बुत का एक टुकड़ा मक्का मुकरमा और दूसरा मदीना मुनव्वरा भी रवाना किया गया था। कहा जाता है उस वक्त हरम के 4 दरवाजे थे। उस दौर में उस बुत के जो टुकड़ा भेजा गया, उस टुकड़े के 4 टुकड़े किए गए। वो जो टुकड़ा था उसके मजीद 4 टुकड़े किए गए और हरम के चारों दरवाजों के सामने दहलीज पर गाड़ दिए गए, यानी खड्डा खोद के ना उसमें रख दिए गए, ताकि मुसलमान जो है जितने भी हैं वो इनके ऊपर से होकर अल्लाह के घर में दाखिल हों। लेकिन मदीना वाले टुकड़े का क्या हुआ उसका तारीख में कोई जिक्र नहीं है। बहरहाल मक्का को भी टुकड़े भेजे गए, मदीना को भी भेजे गए, और मक्का वाले टुकड़े का मैंने आपको बता दिया। जी, मंदिर से सोने चांदी के छोटे बड़े इतने ज्यादा बुत जो है वो बरामद हुए कि उनकी कीमत का दुरुस्त अंदाजा भी मुश्किल हो गया, इतने बुत पड़े थे। ऐसा भी तारीख में मशहूर रहा है कि सोमनाथ के कीमती दरवाजे तक वो संदल वाले सुल्तान महमूद गजनवी ने उखाड़ दिए थे और साथ ले गए थे, और ये दरवाजे उसके मकबरे को लगाए गए हैं। अब ये क्या सूरत हाल है, लेकिन क्या वाकई ये कहानी बहुत अफसानवी रंग लिए हुए है, बहुत जज्बाती है ये कहानी किस तरह, लेकिन क्या ये सच्ची भी है, ये सवाल है। क्योंकि तारीख है, इसको परखने के लिए आपको 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 2 सदियों पुरानी एक बात बताते हैं। 1842 में बरतानवी पार्लियामेंट में बहस हुई। इसमें बकौर भारतीय मुसन्निफ रोमेला थापड़ अंग्रेज़ों ने हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करने के लिए फैसला किया कि महमूद गजनवी के मज़ार से सोमनाथ के वो दरवाजे वापस लाए जाएं और हिंदुओं को दे दिए जाएं। ये यानी गोरों ने चाल चली। आपको फिर गोरों का पता है, क्योंकि उनके ख्याल में 800 साल पहले महमूद गजनवी ने हिंदुओं के हकूक पामाल किए थे। फिर उन्होंने कोई साजिश करनी हो, लड़ाना हो, तो इनको हकूक याद आते हैं।
اپنے ملک میں 70% جو ہے نا بچوں کے باپ کا نہیں پتہ، لیکن دوسرے ملکوں میں یہ لازمی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ وہ جی ان کے حقوق متاثر ہوئے تو وہ دروازے واپس لائے جائیں اور ہندوؤں کو دیے جائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ دروازے اکھاڑ کر ہندوستان لائے گئے، یعنی کہانی کا ڈراپ سین کہاں پہ ہوا اور ان کا جھوٹ کیسے کھلا، تو پتہ چلا وہ دروازے سومناتھ کے مندر کے ہیں ہی نہیں، کیونکہ سومناتھ کے دروازے تو سندل کی لکڑی کے تھے۔ یہ بھی یعنی پروپیگنڈا کہ سلطان دروازے اکھاڑ کے لے گیا اور اپنے مزار کو لگائے، کیونکہ کیا ہوا، دروازے تو سندل کی لکڑی کے تھے ہی نہیں، بلکہ یہ دروازے غزنی میں عام پائی جانے والی دیار کی لکڑی کے تھے۔ انگریز کس چکر میں اکھاڑ کر لے گئے، وہ مکار اور ایار، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے دروازے تو سندل کے تھے، یہ تو دیار کے ہیں جو غزنی کی اپنی عام لکڑی ہے جی۔ اور ان پر عربی رسم الخط میں عربی زبان میں کچھ لکھا تھا۔ اس بات نے سارے واقعے کی تفصیلات کو مشکوک کر دیا، یعنی یہ 1840 کی بات ہے کہ وہ دروازے انہوں نے اکھاڑ لیے، ان کو منع کرنے والا تھا کوئی نہیں اس وقت، اور پھر کرتے ہی یہی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کو جو ہے وہ لوئس نے، فرانس کا جرنیل تھا لوئس، اس نے ٹھوکریں ماری تھی کہ ہم نے بیت المقدس لے لیا قبر کو۔ اسی طرح ظہیر الدین بابر کی قبر کو بابری مسجد کے وقت ٹھوکریں ماری گئی۔ پھر بعد میں یہ یہی کرتے ہیں، کمینہ اور بزدل دشمن آپ کو پتہ ہے یہی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ مزار کے جو ہے دروازے اکھاڑ لائے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، حالانکہ وہ اس کے سندل کے تھے ہی نہیں۔ بہرحال جی یہ ساری تفصیلات مشکوک ہو گئیں کہ سومناتھ کے مندر کی فتح اور لوٹ مار کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ ساری کی سارے مشکوک ہو گئیں، اور اسی طرح پیش آئی تھی، یا اس میں بھی بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی، یعنی دروازوں سے راز فاش ہو گیا۔ بھارتی محقق اور مصنف رومیلا تھاپڑ تو لکھتی ہیں ان قصوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ حملہ ہوا تھا، لیکن جتنا بڑا تاریخ میں لکھا ہے یا تاریخی کہاوت ہے اتنا بڑا نہیں تھا۔ یہ لکھ رہی ہیں رومیلا تھاپڑ، ان کی اپنی محقق۔ ان کے خیال میں یہ کہانی انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے پھیلائی۔ یہ رومیلا تھاپڑ لکھ رہی ہیں کہ یہ کہانیاں، یہ ساری محمود کے بارے میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا، یہ جو ہے نا ہندوؤں اور مسلمانوں کو، کیونکہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کہ ان کو تقسیم کر کے ان پر حکومت کی جائے، یہ گوروں نے کیا۔ ہو سکتا ہے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں وہ سب کچھ نہ کیا ہو جس کا اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے ذاتی کردار اور مسلمانوں سے اس کی جنگوں پر سوالات خود مسلمان مورخین نے بھی اٹھائے ہیں۔ سید محمد لطیف لکھتے ہیں کہ یعنی یہ ان پہ ایک بڑا ٹیکنیکل الزام تھا کہ انہوں نے ہندوستان میں غیر مسلموں یعنی ہندوؤں اور سکھوں پر مشتمل ایک ایسی فوج بنائی جو صرف مسلمانوں سے لڑتی تھی۔ تاریخ کی کسی کتاب میں اس کا جو ہے حوالہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ سید محمد لطیف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور اس فوج کا وجود میں نے بہت زیادہ جو ہے نا ہسٹری دیکھی ہے، میں نے اس کا کہیں پہ نام نہیں سنا کہ محمود غزنوی نے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی فوج تیار کی ہو کہ وہ غیر مسلم ہو اور وہ لڑے گی مسلمانوں کے ساتھ۔ بہرحال سید محمد لطیف کا یہ موقف ہے۔ پھر کیا ہوا، آپ کو جو ہے نا 29 اپریل 1030 یہ وہ دن تھا جس دن سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے وہ تھوڑی سی تفصیلات، حکم دیا گیا کہ جس طرح میں نے کہا کہ معاشی طور پہ محمود غزنوی سے زیادہ مضبوط کوئی سلطان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ تمام دولت جو ہے وہ باہر ڈھیر کی جائے، میرے سامنے پلنگ پہ بیٹھ کے تمام دولت ڈھیر کی کر دی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان محمود غزنوی کی جو پتھری تھی، سلطان محمود غزنوی کو پتھری تھی، اور وہ سلطان محمود غزنوی کا جینا حرام کر دیا تھا اس پتھری نے، اور سلطان کو طبیبوں نے کہا تھا کہ اٹ از ڈن۔ اب وہ پتھری اتنے منہ نکال چکی ہے
کہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سلطان نے جب دولت کا ڈھیر لگایا اور میں نے آپ کو بتایا تو سلطان جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے سامنے سے مارچ پاسٹ ہو، میری فوج وہ پلنگ کے سامنے سے مارچ پاسٹ کرے۔ اس دور میں 1,00,000 پیدل، کیل کانٹے سے لیس، 50,000 گھوڑ سوار، 50,000 اور 1,300 ہاتھی، 1,300 ہاتھی انہوں نے بیڈ کے سامنے سے مارچ پاسٹ کیا۔ 1,00,000 پیدل، 50,000 گھوڑ سوار اور 1,300 ہاتھیوں نے، اور سلطان کا صرف ایک کام تھا اور وہ تھا پھوٹ پھوٹ کر رونا۔ ایک اور واقعہ درج ہے، وہ ہے فردوسی کا، کہ محمود غزنوی نے فردوسی سے شاہ نامہ لکھوایا اور ہر لائن کے بدلے ایک سونے کی اشرفی دینے کا وعدہ کیا۔ جب شاہ نامہ تیار ہو گیا، بہت موٹا آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر کتنی بنتی ہوں گی اشرفیاں، تو سلطان عین ٹائم پہ، یہ تاریخ میں مکر گیا اور اس نے فردوسی کو چاندی کے فی جو لائن تھی چاندی کا ایک سکہ دیا، جس کو فردوسی نے لینے سے انکار کر دیا اور فردوسی وہاں سے چلا گیا۔ پھر بعد میں سلطان کو محسوس ہوا، پچھتایا، تو جتنا سونا بنتا تھا وہ محمود نے افسروں کے ذریعے روانہ کیا کہ جا کر فردوسی کو پیش کریں، لیکن تاریخ میں ہے جب افسر وہ سونا لے کر وہاں پہنچے تو فردوسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، یہ بھی تاریخ میں۔ بہرحال 29 اپریل 1030 کو سلطان سبکتگین، بلکہ کمانڈر سبکتگین کا یہ سلطان بیٹا جو بیسیکلی ایک ترک غلام تھا، یہ انتقال کر گیا اور اس کو جو ہے وہ غزنی میں دفنایا گیا۔ ایک میری فرمائش ہے، یوٹیوب پہ آپ اس کا مقبرہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے مقبرے کا نام ہے قصر فیروزی، جہاں پہ محمود دفن ہے، اس کے دروازے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پھر یہ سارا ناٹک جب گوروں نے کیا، دروازے اکھاڑ لیے، وہ دروازے سومنات کے تھے ہی نہیں۔ پھر بہرحال ان کو یہ سمجھ کر کہ جی محمود کے مزار کے، یعنی وہ عزت کے طور پہ یا دلیری کے طور پہ، وہ ہندو تو خود کچھ نہیں کر سکے، گورے لائے تھے، ان کو آگرہ کے ایک قلعے میں ان دروازوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ وہاں اب ہندو خوش ہوتے ہیں دیکھ کے۔ بہرحال وہ دروازے آگرہ کے قلعے میں محفوظ ہیں، فیروزی جو قصر فیروزی ہے، جہاں پہ محمود غزنوی آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ آخری حصہ تھا محمود غزنوی کا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، اور آخر پہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔